बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ रहमत अली ख़ान जी। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत सफोकेशन है, बहुत सफोकेटेड है, क्योंकि आज हम अपनी 74 साल की तारीख़ पर नज़र दोहराएंगे। पाकिस्तान आज उस डगर पर खड़ा है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब हमारे ज़ाती अना, पार्टी बाजिया और सियासतदानों की आमाल का नतीजा है, जिन्होंने पाकिस्तान को मफलूज किया, पाकिस्तान को तारीख़ की बड़ी डिफ़ॉल्टर यानी दुनिया की तारीख़ में बड़ी डिफ़ॉल्टरों में शुमार किया। हाल ही में हमने श्रीलंका का किस्सा सुना है कि चीन ने कैसे वहाँ पर अपने मनापली की और वहाँ पर उन्होंने यानी अपनी यानी एक ख़ास साजिश और मुहिम के तहत उन्होंने श्रीलंका को यरगमाल बनाया और उसको बैंकरप्ट किया और वो डिफ़ॉल्टर कर गए। अब वो स्टेप डाउन कर गए हैं। 3 माह हो गए हैं कि वहाँ पर ना गाड़ियाँ चलती हैं, बल्कि आप ऐसा कह सकते हो कि ज़िंदगी मफलूज हो गई है। वहाँ पर रियासत की रेट भी ख़त्म हो गई है। रियासती इदारों के पास या रियासती मशीनरी के पास वहाँ पर चलाने के लिए यानी रियासती मशीनरी चलाने के लिए वहाँ पर ना तवानाई है, वहाँ पर ना उनके पास डॉलर्स है, यानी मेन जो एम है वो डॉलर्स है, वो उनके पास ना होने के बराबर है। यानी रमज़ान से पहले कहते हैं कि एक ऑयल टैंकर आया तो श्रीलंका के पास 2 अरब के करीब ज़खायर, 2 अरब डॉलर के करीब ज़खायर मौजूद थे, जो कि उनके लिए कम थे और वो भी कैश में नहीं थे। तो वही ऑयल टैंकर फिर इंडिया गया और वहाँ पर उन्होंने अपनी तेल को बेच दिया और श्रीलंका जो है ना वो इस यानी अपॉर्चुनिटी से महरूम हो गया। अब हमारे पास डॉलर्स भी जो है वो भी तकरीबन 12, 13, 14 एटलीस्ट 15 अरब डॉलर के रह गए हैं ज़खायर जो है हमारे। और गर्दिशी कर्जे इतने हैं हम पर कि रोज़ाना हमें 15-20 अरब रुपए अब सूद की मद में IMF को देना पड़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को, या हमें एशियाई तरक्याती बैंक को, या हमें चीन को देने पड़ रहे हैं। तो यानी ठीक है, हम श्रीलंका की तरह हमारा कंट्री नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ज़राए आमदन भी बहुत है, लेकिन वो भी हमने, अगर आप पिछली हुकूमतों को देख लो तो रेकोडेक का मसला, या रेकोडेक सारी दुनिया में रेकोडेक जो है वो इतना मशहूर है, यानी ये रेकोडेक केस इतना मशहूर है कि जैसे पाकिस्तान के साबिका हुक्मरान जो उस वक़्त या जो यानी ये 15 सालों में, अगर हम 75 साल या 74 साल तारीख़ में इन 15 सालों का जिक्र करें तो इसमें पाकिस्तान का दिवालिया बहुत ज़्यादा निकल आया है। और ये रेकोडेक या ये जो और मुआहदे या सीपेक हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन उसमें कानून की या पाकिस्तान की मफादात की धज्जियाँ उड़ाई गई है और करना ऐसा हुआ कि लोगों की अकाउंट तो इंक्रीज कर गई सियासतदानों की, लेकिन हुकूमत का अकाउंट और ग्राफ या गवर्नमेंट का ग्राफ गिर गया। यही वजह है कि पाकिस्तान अंधेरों की तरफ जा रहा है। अब हमने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए हैं। यानी अगर किसी सियासतदान का यानी वर्कर इतना डिफेंडर हुआ है या बन गया है कि उसका लीडर अगर फॉर एग्जांपल गोबर करता है, गोबर, तो उसको भी हम जलेबी बनाकर हम कहते हैं कि नहीं, ये गोबर नहीं है, ये जो लकीरें है ये जलेबी का है और ये कढ़ाई में पक गए, यानी इतने हम उसको डिफेंड करते हैं। और यही वजह है कि हमने अखलाकियात का जनाजा भी निकाल दिया है। 2010 तक तो हम कह सकते थे कि पाकिस्तान स्टेबल था और ये गर्दिशी कर्जे भी तकरीबन 6000 अरब के करीब थे। अब ये कर्जे यानी और
معیشت کی جتنی بھی یعنی انالسٹ ہے یا تجزیہ کار ہے، اکانومک انالسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرضے اب 45,000 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی پر پاکستانی اس وقت 2,90,000 کے قریب وہ مقروض ہے، یعنی مالیاتی اداروں کا جتنی بھی مالیاتی، یعنی IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے ان کے ہم مقروض ہیں۔ 2023 ہمارے لیے ایک چیلنجر سال ہے، اور 2023 میں یعنی اگر یہ بجٹ بھی آئے گا نا تو یہ الفاظ کا مجموعہ ہوگا، اس میں آپ کو کوئی بھی ترغیب یا انسینٹیو ہم نہیں دے سکتے، حکومت پاکستان بالکل دے بھی نہیں سکتے۔ جیسے شہباز شریف نے جذبات میں آ کے تو پہلی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ میں 10% انکریز کر رہا ہوں ہر اس سیلری کو، یا گورنمنٹ جتنے بھی سرونٹ ہے ان کی سیلری، لیکن اپنے اس یعنی جو عزائم تھی ان کی یا جو ان کا ایم تھا وہ اس سے فوراً یو ٹرن ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آنے والے یعنی بجٹ کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، یہ ملک خدا داد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے 27 رمضان کو پیدا کیا ہے، یہ وجود میں آیا ہے، اور یہ سٹیبلٹی اس کی جو ہے نا وہ کائنات کے رب کی طرف سے کنفرم ہے۔ لیکن جو ہمارا نیچے جو پاکستانی ہے، یہ 22 کروڑ عوام جو ہے، یہ سارے کے سارے بشمول ان کی جو جتنے بھی لیڈر ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب 2010 سے یعنی 2022 تک کا ہم سفر یعنی کرتے ہیں، اور یہ اس پر اپنے جو ہے نا جتنی بھی ہماری تحفظات ہیں، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہم ایک بات سنا کرتے تھی، 5th جنریشن وار۔ 5th جنریشن وار پہلے جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی خیالی پھلاؤ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن 5th جنریشن وار واقعی پاکستان میں امپوز ہے۔ کچھ سوشل یوٹیوبر نے، کچھ میڈیا اینکرز نے ان کا مذاق بھی اڑایا کہ پاکستانی ادارے یہ شوشہ چھوڑ رہے، یہ شوشہ نہیں ہے، ہمارے خلاف ایک منظم سازش کے تحت ہمارے خلاف کریٹیوٹی ہو رہی ہے، اس میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ادارے کو ملائن کرنا چاہتے ہیں۔ بیک سپورٹ پر راہ ہے، موساد ہے، NDS تو اب ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اس طرف سے ہمیں ریلیف کوئی نہیں آیا ابھی تک، اور CIA ہے، یہ سارے پاکستان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کچھ تنظیموں کے ذریعے انہوں نے پہلے پاکستانی اداروں کو ملائن کرنا شروع کیا، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر گئے، اور یہ پروپیگنڈا اتنی حد تک اب یعنی کینسر کی جیسی صورتحال پاکستان پر اب اختیار کر گیا ہے، یعنی پاکستانی اتنے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اپنی سیاستدانوں کی وجہ سے، اپنے ان اکابرین کی وجہ سے، کہ اب وہ کسی جگہ پر یہ نہیں سوچتے کہ نیشنل انٹرسٹ نام کی کوئی چیز پاکستان میں ہے۔ پاکستان اللہ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر یہ پاکستان ہے تو اس پاکستان کے ادارے ہیں۔ ہم جوڈیشری کے خلاف ہم ہو گئے ہیں، اور اگر جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم واہ کرتے ہیں، لیکن جو ہی جوڈیشری ہمارے خلاف فیصلہ دے گی تو پھر وہاں پر نااہل جج ہوں گے۔ جیسے ہی پاکستان آرمی ہمارے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو واہ ماشاءاللہ، جیسے وہ کسی رائٹس کی یا کسی قانون کے تحت ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے، کیوں کر رہے، تو پھر ہمارا ویوز اور ہماری آئیڈیاز اور ہماری جتنی بھی ایمز ہے یا وشز ہے یا ہمارا سلوگن، یہاں تک کہ ہمارے واچ ورڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے سوشل سیکٹر پر فیک اکاؤنٹ کھولے ہیں، جس سے ہم جو زیادہ تر اکاؤنٹ یا تو دبئی میں ہے یا انڈیا میں ہے، وہاں سے یہ سیاستدان چلا رہے ہیں ان اکاؤنٹس کو، اور ان اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں تباہی اور بربادی آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم زندہ باد اور مردہ باد کی اس غلیظ سیاست میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا، بار بار ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر چوری کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جیسے اگر فار ایگزامپل میں سرٹیفائڈ چوروں کی بات پہلے کرتا ہوں، اگر انہوں نے سی پیک میں کوئی کمیشن لیے ہے تو بحیثیت مسلم لیگ میں ان کو ڈیپینڈ کروں گا۔ اگر PPP
10 کمیشن میں وہ ٹاپ پر ہے تو پیپل پارٹی والے اس کو ڈیفینڈ کرتے. اگر پی ٹی آئی والے ہے تو توشہ خانہ کو حلال سمجھیں گے وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا حق ہے، جبکہ مینیفیسٹو یا ان کی جتنی بھی واچ ورڈ ہے وہ الگ تھے. پی ٹی آئی کی میں بات کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایک محب وطن، ایک نیوٹرل اور پاکستان کی وفادار پارٹی دکھا کر ہم نے ان کے ساتھ بھی چلنا چاہا 3.5 سال، لیکن نہ ہمیں جیسے یعنی جتنے یوٹرن ہم نے اس کے دور میں دیکھے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. اب پھر شہباز شریف آیا ہے تو اب شہباز شریف کی قلابازیاں اور وہی پرانا موروثی سیاست جو وہ ہم 15 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپوزیشن کو دبا کے رکھنا یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، چاہے شہباز ہو، چاہے عمران ہو، چاہے زرداری ہو، تینوں جب اپوزیشن میں ہوں گے تو پاکستان آرمی کے خلاف ان کی نازیبہ الفاظ جاری ہوں گے، اور جو اقتدار میں ہوں گے وہ ان کا کام کیا ہوگا؟ پاکستان کو سنبھالنے کی بات کوئی نہیں کرتا، پاکستان کو چلانے کی بات کوئی نہیں کرتا، پاکستان کی بقا کی بات کوئی نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج میں نے اپوزیشن کے کس لیڈر کو میں نے زد و کوب کرنا ہے، میں نے ان کے خلاف انکوائری کرنی ہے، میں نے ان کو نیچا دکھانا ہے. ہماری سیاستدانوں کا بیسک تھیمز یا بیسک ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہے. اب ہم نے یہاں پر پاکستان میں نہ یونیورسٹی ہم نے بنانی ہے، نہ ہم نے کارخانے ہم نے بنانے ہیں، نہ ہم نے شوگر مل بنانے ہیں، نہ ہم نے یہاں پر سرمایہ کاری کرنی ہے، نہ یہاں ہم نے سرمایہ کار لانے ہیں، نہ ہم نے یعنی اب تو یہاں تک پاکستان کے جتنی بھی باہر کے لوگ ہیں جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہے، اب ان میں چند ایسے لوگ آئے جنہوں نے پاکستان کے ناموس کے ساتھ کھیل بھی کھیلا، پاسپورٹ جلائے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ چانٹنگ کر رہے کہ ہم اپنے ریمیٹنسز جو ہے یا جتنی جو ہم کمائی کر رہے پاکستان کو نہیں بیچیں گے تو تمہارے یہاں پر جو تمہارا خاندان ہے، ماں بہن بیوی بیٹے بچے ہیں، وہ کیا کہیں گے. لیکن پاکستان کی فکر کوئی نہیں کرتا. بس شہباز شریف کرسی سے نیچے گرا تو مسلم لیگ وویلا مچاتے ہیں، جیسے عمران خان گرا تو پی ٹی آئی والے پاکستان کو یا آرمی کو یا جوڈیشری کو گالیاں دینے شروع کرتے ہیں. جیسے بھی پی پی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ناکب پہ، پھر خود کہتے ہیں کہ ناکب پہ، پھر کچھ ٹائم پر کہتے ہیں ایک ڈرامہ چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں ناکب پہ کب پہ. اصل میں سیاست یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ مفادات کی سیاست ہے. یہاں لوگ جو ہے نا وہ اپنی ذاتی انا کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے دیکھا ہے یہاں پر سوات میں ابھی حال ہی میں جتنی بھی این پی اے اور ایم این اے وہ فارغ ہو گئے ہیں، ان کی اکاؤنٹ سٹیٹس چیک کرو، ان کی 2012 کی حیثیت چیک کر لو، کیونکہ سرحدی اسمبلی میں ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور آج چیک کر لو. یہ ہمیں نہیں چیک کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کی ورکر کو خود چیک کرنا چاہیے. یا یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کا جو امیر مقام یا یہ جو مشیر بنا ہے 5 سال بعد یا 15 مہینے بعد، کسی مسلم لیگی میں یہ طاقت نہیں ہوگا کہ اس سے پوچھے کہ تم نے ان 15 مہینوں میں یا ان 18 مہینوں میں تم نے پاکستان کے لیے کیا، تم نے ہمارے لیے کیا ریفارمز تو لے کر آئے ہو، کیا لیجسلیشن تم نے کیا ہے، کیا قانون تیرے پاس ہے، تو اور کیا کر سکتا ہے. یہ کچھ نہیں بولیں گے. لیکن زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہم سب، ہاں جب یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ تر ایک دوسرے کے خلاف اتنے، ابھی تو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ یعنی ضلالت کی انتہا پر یہ لوگ استغفر اللہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ اب ویڈیوز کا کاروبار ساری مارکیٹ میں، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف، جیسے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے خلاف مسلم لیگ این نے اس وقت تصاویریں پینٹ کی تھی. یعنی یہاں سے جو غلیظ سیاست کا ہم نے جو آغاز دیکھا تھا، آج وہی سیاست اس دہانے پر ہے کہ ان کا
انجام بھی غلط جا رہا ہے اور یہ پیک پر اب گئے ہیں. ماں بہن بیٹیوں کی ویڈیوز بھی اب سامنے آ گئے ہیں. ایک واقعہ ہے انگلینڈ کے ایک بلکہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کے اگینسٹ صحیح ویڈیو دکھاؤ قوم کو, کیونکہ یہ پبلک فگر ہے. انگلینڈ میں ایک بندہ فوش فلم دیکھ رہا تھا, یا جسے آپ بلو پرنٹ یا پورن فلم کہتے ہو, وہ دیکھ رہا تھا اسمبلی میں. تو کیمرے کے آنکھ میں اس کی موبائل کو پکڑا, موبائل کی اسکرین کو پکڑا, تو ان کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا. کیوں؟ اب اگر آپ فار ایگزامپل کہتے ہو کہ دنیا میں یہ قومیں جو ہے یہ سیکس فری زون ہے, یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ان کا کام ہے, دینی لحاظ سے ان پر یہ سینکشن نہیں ہے, تو پھر وہاں پر ایک ممبر نے کیسے استعفیٰ دیا؟ اصل میں یہ ہے ان کے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, جو بھی بندہ ہوگا اور اس نے ایسی کوئی حرکت کی اور وہ پبلک ہوگا, اس بندے کو وہاں نہیں بٹا سکتے. جو شرابی ہوگا, جو کبابی ہوگا, اگر فار ایگزامپل ایک جج کو آپ شراب پلاتے ہو تو کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ قومیں بھی ان چیزوں کے خلاف ہے. اگر کوئی بندہ ڈرگز لیتا ہے اور پولیس میں وہاں پر بیٹھا ہے تو ڈرگز وہاں پر ریگولرائز ہے. کچھ شراب کی جو یہ بھی تو نشے میں آتا ہے نا, لیکن یہ آفس میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ آفس ہولڈر ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اور یہ استعفیٰ ہوگا. ان کی وہاں پر اتنے وائن کے کارخانے ہیں, لیکن آپ ایک سرکاری جگہ پر یہ نہیں کر سکتے اور ان سے پوچھا بھی کرتے. بل کلنٹن نے اپنے ایک انتخابی جلسے میں کہا تھا کہ میں اگر الیکشن جیت گیا تو میں نہ ڈرنک کروں گا اور نہ اسموکنگ کروں گا. ایک رسالے کے انٹرویو میں اس کے ساتھ سگار بھی تھا اور شراب کا گلاس بھی تھا. اسی وقت 10 لاکھ کے قریب اس سے ووٹر منحرف ہو گئے اور اس ووٹر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اب جیسے ان کے خلاف مونیکا لیونسکی کا ایک کیس آیا تھا اور اس میں انہوں نے یعنی اس کو جو شرمساری دیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہو تو آپ لوگوں کی آئیڈیل امریکہ ہے. امریکہ میں نیشنل سیکورٹی ایک نمبر ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ ریپ میں یا چوری میں یا پکڑ جاتے ہو تو گوگل میں آپ کا نام اور یہ ساری چیزیں اندراج ہوتے ہیں اور آپ کو سزا کے طور پر یہ ساری چیزیں, اگر آپ جہاں پر جاؤ گے, جاب ڈھونڈو گے, آپ کسی کے ساتھ رشتہ کرو گے, کاروبار کرو گے, کوئی بھی بندہ آپ کو وہاں پر نہ روزگار دے گا, نہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا, نہ آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا. یعنی آپ ایک سلیٹری تنہائی میں جاؤ گے. اصل میں ہم پاکستان میں اپنے سیاستدانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے نہیں ہیں. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیوں آپ ہمارے اداروں کو یعنی بدنام کر رہے ہو. کیوں اگر ایک جگہ کسی جگہ پر آپ کو روکا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ موبائل آن ایئر کرتے ہو. 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں اور 22 کروڑ عوام صحافی اور جرنلسٹ اور تجزیہ کار اور اینالسٹ ہیں. تو کیا یہ قوم صحیح معنوں میں کسی جگہ جا رہی ہے؟ ہر جگہ پر کاپی اینڈ پیسٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مفکر, اپنے آپ کو اینالسٹ اور اپنے آپ کو تجزیہ کار ظاہر کرتے, جیسے یہ افلاطون کا استاذ ہو یا ارسطو اس کا دوست ہو, سقراط اور بقراط اس کے چچا زاد ہو. یعنی ایسے لوگ, اور اصل میں ان لوگوں کو ABC یا XYZ کچھ بھی نہیں آتا, لیکن کیونکہ کوئی چیز دل کو اچھی لگی, نہ ان کے پاس ہسٹری ہے نہ تاریخ ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلامی نظام میں ہمیں یہ کیا, ہماری کیا رائٹس ہے, ہماری فنڈامنٹل رائٹس, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے, پھر یہ چپ سادھ لیں گے. ایون یہاں تک کہ کچھ لپاپا صحافیوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے. بس ان کا کام کیا ہے, پاکستان اصل میں 4 پلروں پر ہے اور 4 پلروں میں سب سے بدنام پلر وہ صحافیوں کا ہے. اگر یہ حق پر ہوتے اور یہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو جتنی بھی الفاظ ہے, جو جتنی بھی لکھائی ہے, جو گواہی ہے, اگر فار ایگزامپل یہ وہ نہیں چھپاتے تو خدا کی قسم پاکستان میں یہ انسرٹینٹی نہیں ہوتی. پاکستان ایک یعنی آج ایشین ٹائیگر ہوتا, ایک جگہ پر ہوتا. ہمارے ساتھ انقریب 220-230 کے قریب پیٹرول
کا سامنا ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے بجلی بھی 10 15 20 یونٹ، کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب گیا ہے، ہمارے پاس IMF کے پروگرام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ چارہ ہمارے لیے کیا کر لے گا؟ ایک وقت آئے گا قحط ہوگا، یعنی قحط وہی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز شارٹ ہوگی، چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی، لیکن آپ میں کیپیبلٹی، آپ کیپیبل نہیں ہوگے، آپ ایبل نہیں ہوں گے کہ اس چیز کو آپ خرید سکو، آپ اس چیز کو نہیں خریدو گے، یہ قحط ہے نا۔ فار ایگزامپل آج منگور شہر میں چکن آپ کو 800 کا مل رہا ہے، آپ کو ٹماٹر 200 روپے کلو مل رہے ہیں، تو یہ آپ کی استطاعت سے اوپر کی بات ہے۔ تو یہ قحط ہوا نا، پاکستان میں قحط ہے، اور ہم کس چیز میں پڑ گئے ہیں؟ یعنی وہ ایک کہاوت ہے نا، چوروں نے ایک قافلہ لوٹا، پھر چور آپس میں جھگڑنے لگے، ایک مالی غنیمت پر، جو جتنا مالی غنیمت خیر استغفر اللہ نہیں کہہ سکتا، جو مال آیا تھا چوری میں، مال پکڑا گیا، اس مال میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتا ہوئے جھگڑنے لگے، چور آپس میں جھگڑنے لگے، تو جو لٹ گئے تھے وہ لوگ اس انتظار میں تھے، اس بحث میں تھے کہ کون سا گروپ چوروں کا حق پر ہے۔ آج ہم اسی بحث پر پڑے ہیں، پاکستان میں کون سا گروپ، کون سا چور کتنے حق پر ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ زرداری اور نواز سرٹیفائیڈ چور ہے، لیکن عمران خان بھی نہیں، وہ کہتے کہ نہیں، عمران خان تھوڑا کم ہے۔ اب حاکمی وقت نے اسلام میں انڈے کے جو سزا ہے اس کو زیادہ دیا ہے بعد اور سزاؤں کے، کیونکہ یہ بگننگ ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ یار زرداری چور ہے، لیکن یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے؟ وہ نہیں، وہ تو ان کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں، ان کے لیے تو انہوں نے قانون، جبکہ نریندر مودی جو ہمارا دشمن ہے، جو چائے بیچ کر انڈیا کی جو سپریم اتھارٹی بن گیا ہے، انہوں نے 1 ارب کے قریب تحائف لی اور وہ توشہ خانہ میں جمع کرائے۔ ایک ہندو ہمارا دشمن، ہمارا ان کے ساتھ دو نظریے کا اختلاف، وہ ایک نظریے پر آج آگے کھڑا ہے کہ مجھے بھی سامعین سے خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے بھی یار پتا تھا، کیسا لگا آپ لوگوں کو کہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لکھ سکتا تھا، تو کیوں نہیں لے سکتے؟ میں نے پھر بھی نہیں لیا۔ ان کی یہ ریمارکس آج بھی میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ تعریف کر رہا ہوں ایک دشمن کی، جو کہ ہماری سرحدات، جو کہ ہماری مقبوضہ کشمیر کا قاتل ہے، وہاں کی عوام کا قاتل ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہماری بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ مرد آباد اور زندہ آباد کے ہاتھوں سے نکل آؤ، سب کے سب چور ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے، میرے وطن کی سیاست کا حال نہ پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ میرے وطن کی سیاست تو تباہ و برباد کر گئے، یعنی ہائیبریڈ وار بھی ہم پر آ گیا ہے، ہم پر 5th جنریشن وار بھی مسلط کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یعنی ایسا گیم کھیلا گیا ہے کہ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہم پیرالائز، ہم مفلوج ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اللہ نہ کرے کہ ہم مفلوج ہو جائے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے پہلے یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ ایولیوشن سے آئے گی۔ ایولیوشن اور ریولوشن میں 2 الفاظ کا فرق ہے، لیکن ایک انقلاب ہے۔ یہ انقلاب میں آج سے 6 سال پہلے بھی کہتا تھا، 2012 میں نہیں کہتا، میں نے کہا کہ یہ انقلاب 400 کنال والا بندہ نہیں لا سکتا، یہ انقلاب نیچے سے آئے گا۔ جس کو بھوک کا پتہ ہوگا، جس کو افلاس کا پتہ ہوگا، جس کو کانے کا علم ہوگا، جس کو ناغے کا علم ہوگا، جس کو نہ ملنے کا تجربہ ہوگا، جو رات وہ بھوکا سویا ہوا ہوگا۔ اب ہم نے اپنے ساری جذبات اور اپنے سارے خیالات ان لوگوں کو ہینڈ اوور کیے ہیں جن کو اس چیز کا بالکل تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل مریم کا بیگ 50 کروڑ کا یا 5 کروڑ کا جتنا بھی ہے، یا سینڈل ہو
10 लाख की पहनती है, उसको क्या पता कि पाकिस्तान में आटे भाव का क्या, दाल आटे का क्या भाव है। ठीक है, आज भी मिंगोरा में ये हुकूमत कह रही है कि हमने आटा सस्ता किया, आज भी 1400 रुपए का मिल रहा है। कहाँ पक्का इंसाफ। जो भी आएगा पिछले को हम भूल जाएंगे, लेकिन खुदा के लिए इन जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से निकलो और अपनी वतन पाकिस्तान और इनकी इदारों की तकद्दुस करो। मैं अकेले आपको पाक आर्मी का नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सुप्रीम जुडिशरी का या लोअर जुडिशरी जितनी भी है उनकी मैं आपको दास्तान सुना रहा हूं कि अल्लाह के लिए इन चीजों से आप इज्तिनाब करो और अपने लीडर की बातों पर ध्यान दो। ऐसा न हो कि आप यू टर्न को भी हलाल समझो, आप तोशाखाने को भी हलाल समझो, आप रेकोडेक स्कैंडल पर भी आप की तहफ़्फ़ुज़ात ना हो और सीपेक पर भी आपकी तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। हमारी एयरलाइन लोगों ने गिरवी रखती है, ठीक है, अनकरीब एक वक्त आएगा हमें यानी हम अब ऊपर के लेवल पर सफारती लेवल पर हम यानी आज़ाद सफारती खारजा पॉलिसी भी हमारी नहीं रही है। हमने एब्सोल्युटली नॉट का तो एक ख्याली पुलाव सारे कौम में बेचा। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं, करते हुए जब पहुंचे इंग्लिस्तान तो वहाँ के एक अखबार में उनके कार्टून शाये किए, तो उन्होंने वो अखबार अगले दिन जब वो बरतानिया में वज़ीर आज़म से मिले तो उन्होंने अखबार उसके सामने रख दिया। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम हमारे हाँ इजहार राय आज़ादी है। तो उन्होंने उस वक़्त मुलाकात कैंसिल की और होटल पहुँच के मलेशिया को कॉल किया, जितने भी गोरे हैं जब मैं पहुँचूँ तो उनको मलेशिया से बेदखल कर दो और सफीर को भी जो है ना नापसंदीदा करार करके सारे सफारत खाने को बंद कर दो। जैसे ही महातीर मोहम्मद मलेशिया पहुंचते हैं, वहाँ पर जब वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो उस वक़्त उसका माफ़ीनामा उसके टेबल पर होता है। हम यहाँ पर यही कौमें जो है ये तरक्की करते हैं और आज मेरे ख्याल में जो हम मलेशिया को समझते हैं कि वो एशियन या टाइगर है, तो क्यों टाइगर है? क्योंकि उन्होंने कोई ख्याली पुलाव नहीं बेचा। हमारी एटमी धमाके भी जितनी भी हुई है वो फौज के जोर पर, आवाम के जोर पर हुए हैं। ये क्रेडिट पे कोई जुमात ना ले कि हमने किया है। ये अगर करते तो उसी दिन करते, उसमें 14, 15, 20 दिन क्यों लगे थे? कौम ने और आर्मी ने आपको कहा था कारगिल हम आपकी वजह से हारे हैं, ये हमें भी पता है कि क्यों हारे हैं। ठीक है, अगर हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर की पाँव ना पड़ता और वो वहाँ से कॉल करके नवाज शरीफ को ना कहता तो आज मकबूजा कश्मीर आज़ाद होता। और इसी दौर में हमने देखा कि आर्टिकल 370 35A को ख़त्म करके जिस तरीके से उस पर खामोशी दिखाई गई, उससे भी हमें महसूस हुआ कि इस मुल्क का सरबरा ठीक नहीं है। इसी तरह जब आसिया मलूम को यहाँ से किसी तरीके से सेफ वे देकर हमने उस वक़्त जाना था कि पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहक है। एक असम्बली में जो हलफ है उसमें रद्द-बदल करके इंतशाब होना, ये एक कुदरती अमर था जो रब की तरफ से था, वरना सियासतदानों ने तो अपने काम और अपने कारनामे कादियानियों और उनकी या जो हम जितनी एजेंसियाँ मुसाद रहा उनकी कहने पर वो एक चाल चले थे। और आज ये सब चालों को बोल के हमने अपनी पहले अकाउंटेबिलिटी करना है, पहले तो अपने आप का इम्पीचमेंट करना है, मुआखिजा करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनकरीब आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारी तकलीफ़ों में अल्लाह ना करे इजाफा होने वाले हैं, हमारे कारोबार में मंदियाँ आने वाली है, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट में माहिर है, लेकिन इम्पोर्ट में तो हम माहिर हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे रेमिटेंसेस भी
ضائع ہو رہے ہیں اور جتنے ڈالر باہر سے آ رہے ہیں وہ واپس ہم وہاں پر خرچ کر کے واپس بھیج رہے ہیں، جو ہمارے لیے اچھی یا نیک شگون نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف کے پاس فار ایگزامپل ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ IMF کو 1 سال کے لیے ڈیل کر لے وداؤٹ اینی لون، کیونکہ 2023 میں ہم نے بہت قسطیں ادا کرنے ہیں، اگر ان میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں